तमाम कैमरामैन, टेक्नीशियन और साथी अस्सलाम वालेकुम। आज आपको इसलिए यहाँ ज़हमत दी कि कल मैं रात देर से पहुँचा, लेकिन कदर यार दिन में पहुँचा। असल में मैं जलसे के बाद मुझे हालात की ज़मीनी का इतना इल्म नहीं था। मुझे जब बताया गया कि वहाँ पर नौलायार के अंदर एक तो महाजिर नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और उस पर जब मुतासरीन या उनके ख़ानदान के लोग थे, जब उन्होंने अपने गम और गुस्से का इजहार किया, एहतजाज किया कि पुलिस की मौजूदगी में एक महाजिर नौजवान जो अदालत के अहाते में उसको कत्ल कर दिया गया और जो कातिल थे उन्हें वहाँ से फरार का रास्ता दिया गया। उस पर वहाँ जब लोगों ने एहतजाज किया तो बजाय इसके कि उनके ज़ख्मों पर मरहम रखा जाता, उनका जवान शहीद हुआ था। जिस घर में मैयत थी, जिस घर का जवान शहीद हुआ था, उस घर तक के दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुए और उल्टा उन्हीं लोगों पर तशद्दुद किया गया, ख़वातीन पर तशद्दुद किया। मेरी तबीयत नासाज थी, मैं देर से उठा। जब मैं उठा और मैंने टीवी पे तो खबर देखी तो 2 मिनट 3 मिनट के बाद ही मेरे पास मुख्तलिफ जगहों से फ़ोन आया कि आफाक भाई वहाँ बहुत बुरे हालात हैं और वहाँ शेलिंग हो रही है, वहाँ दरवाजे तोड़कर घरों में घुस के ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और बहुत हालात ख़राब हैं। मैंने आधा घंटा पौन घंटा लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हमें तैयारी करके निकलने में, और हम यहाँ से फौरी तौर पर निकले। हमारी नीयत ये पसंद नहीं थी कि हम वहाँ जाकर कोई पॉलिटिकल माइलेज लें। हमारे जहन में ये था कि हमारे जाने से हौसला मिले और हम अगर वहाँ जाएं तो जो कुछ वहाँ हो रहा है उसको हम किसी हद तक रोकने में कामयाब हो। बाज़ औक़ात होता है कि हमारे चले जाने से पुलिस को ये खौफ हो कि साहब इसकी कवरेज हो रही होगी या कोई इसको नोट करेगा, या मुझे साथियों ने मना किया कि आफाक भाई वहाँ शेयरिंग हो रही है, वहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है, वहाँ कोई हादसा ना हो जाए, अभी इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है। मैंने कहा कि यही वक्त है कि हम जाकर अपने लोगों में खड़े हों और अपने लोगों को हम हौसला दें। मैं वहाँ चला गया। मैं वहाँ जब गया हूँ और मैं जाके वहाँ के लोगों से मिला हूँ, बुज़ुर्गों से मिला हूँ, और मैंने वहाँ लोगों को ज़ारो क़तार रोते हुए देखा कि यहाँ यानी हम पे तो 1000 तरह के इल्ज़ामात, अभी भी जब हम आपसे बात खत्म करेंगे तो आपके ज़हनों में सवाल होंगे, आप करेंगे, लेकिन वहाँ किसी ने मजम्मत नहीं की कि एक शख्स कत्ल करने के बाद और फखरिया वो बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसके सराहने मौजूद थे, भोलू की तदफीन पहुँचाकर, और उन तमाम लोगों को जो भोलू के कत्ल के ऐनी शाहिदीन थे उनको उस दहशतगर्दी की FIR काट के सबके अंदर नॉमिनेट किया गया ताकि वो उन कातिलों की निशानदेही के अंदर या गवाह के तौर पर अदालत में पेश ना हो सके। मतलब ये तमाम मज़ालिम देखने के बाद मैं ज़ाहिर है कि वहाँ के लोगों को भी कह कर आया, और मैं आपकी तरफ से अपने तमाम कौम के तमाम लोगों को मैं कहता हूँ कि देखिए, हम किसी के साथ जुल्म करने नहीं जा रहे, हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि हमारे साथ जुल्म होता रहे, हमारी माँ और बहनों के ऊपर लाठी चार्ज होता रहे, और हम ये न कहें कि ये जबान की बुनियाद पर हो रहा है। हम एक सिंधी कौम परस्त एक महाजिर नौजवान के कत्ल करने पर शाबाश देने के लिए जाए और हम ये ना कह सकें कि ये अज़बियत। हम अगर उसकी मजम्मत करें तो हमसे कहा जाए कि ये अज़बियत फैला रहे हैं।
اگر ہم وہاں جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہیں کہ تمہاری تقسیم کی وجہ سے لوگوں کے اتنے حوصلے بلند ہوئے کہ انہوں نے ہمارے گھروں میں ہمارے مہاجر نوجوانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اگر ہم اپنے لوگوں سے یہ کہیں کہ سب کو متحد ہونا چاہیے قومیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، اس لیے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہی زبان کی بنیاد پر ہو رہا ہے، تو اس کو عصبیت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ جناب، میں آج آپ کے سامنے اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں جو کچھ وہاں ہوا ہے، اور دوسرا حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم پہ آپ عصبیت کے الزامات لگائیے، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں متعصب کہیے، ہمیں آپ دہشت گرد کہیے، آپ لوگوں کو تانے دیجیے کہ ہم نے لوگوں کو ہم حکومتوں میں اس لیے لیا تھا اور اس لیے لیا تھا، اپنے رویوں کو درست کیجیے۔ اور جو ظلم ٹنڈوالایار کے اندر ہوا ہے، اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس صوبے کے اندر زبان کی بنیاد پر نفرتیں نہیں پھیلنی چاہیے، اور پیپلز پارٹی اگر نیک نیت ہے اس حوالے سے کہ وہ زبان کی بنیاد پر کوئی تفریق کیے بغیر دہشت گرد کو دہشت گرد کہے اور مظلوم کو مظلوم کہے، تو جتنے بے گناہ افراد کے خلاف مقدمات درج ہوئے، میری سندھ حکومت سے پرزور اپیل ہے، درخواست ہے کہ وہ تمام مقدمات فوری طور پر واپس لیے جائیں، اور جو دہشت گرد بھولے کے قتل میں ملوث ہیں اور جو لوگ ان کی آج جا کے ستائش کر رہے ہیں، ستائش بھی انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے کہ آپ چاہے آپ کسی بدلے میں آپ نے مارا ہو، لیکن ایک قاتل کی جا کے ستائش اگر کوئی کر رہا ہے تو اسی طرح ہے جس طرح کسی کی معاونت کرنا کسی قتل کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی شریک جرم بنانا چاہیے جو لوگ جا کے اس کی ستائش کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف مقدمات درج ہونی چاہیے دہشت گردی کے، اس لیے کہ وہ دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آج اس ٹنڈوالایار کے واقعے کے علاوہ کسی اور معاملات کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے صرف ٹنڈوالایار کے معاملے کے اوپر بات کی، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو انتہائی تکلیف دہ ہے، اور یہ اس کو آپ آغاز سمجھیے۔ اگر آج اس معاملے کے اوپر ہم نے خاموشی اختیار کر لی، اگر آج جس معاملے کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو مختلف نظریات کی بنیاد پر، مختلف سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر تقسیم رکھا، تو مہاجر قوم کے ساتھ یہ زیادتیوں کا سلسلہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اس کو ہم آغاز سمجھیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو۔ خاک احمد صاحب، آپ نے گزشتہ دنوں میں ایک پٹھان کمیونٹی کے حوالے سے بیان کیا جس پر بڑے لوگ ناراض بھی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح دوبارہ سے لسانیت کی بنیاد پہ شہر میں قتل و غارت ہو یا دوسرے کاروبار کو جلایا جائے کہ زبانیں خالی کروائی جائیں؟ آپ کا مقصد کیا تھا وہ بتانے کا کہنے کا مطلب آگے؟ یہ سوال آپ کا ہے، مطلب کسی گورنمنٹ کے لوگوں نے کہا ہے؟ میں اپنی بات دہرا دیتا ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ جو لوگ اس شہر میں روزگار کے حصول کے لیے آئے ہیں، وہ روزگار کے حصول کی جدوجہد کریں اور روزگار یہاں حاصل کریں۔ اللہ نے اس شہر کو بہت نوازا ہے، یہاں ہر آدمی روزگار کی تلاش میں آتا ہے۔ میں نے کہا کہ جو لوگ روزگار کی تلاش میں آئے وہ ہمارے بھائی ہیں، میں نے ان سے نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے بعد میں نے یہ ضرور کہا کہ دیکھیے، جو لوگ یہاں روزگار کے حصول کے لیے آ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن جس طرح کی زبان یہاں کے لوگوں کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، جس طرح یہاں باہر سے آ کے تقریریں کی جاتی ہیں اور پشتین کون اور مزدور پشتین، یہ میرا گھر ہے، اس گھر کی چابی اگر آپ کہیں اب میرے پاس ہے تو برداشت کروں گا کیا؟ میں نے یہ کہا کہ یہاں روزگار کے حصول کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کا بھائیوں کی طرح احترام کرتے ہیں، ہم بھائیوں کی طرح آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہمارے باپ بننے کی کوئی کوشش نہیں کرنا۔ یہ بات میں نے اگر غلط کہی ہے تو میں اس پر شرمندہ نہیں ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا مجھ میں دم ہے، حوصلہ ہے، میں کروں گا ماشاءاللہ، میں اس پہ بالکل شرمندہ نہیں۔ لیکن جو میں نے یہ کہا
کہ جو ہوٹل کھلے ہوئے ہیں ان پہ پوری رات ضائع نہ کرو. تو میں نے تو اپنی قوم کے بچوں کو کہا ہے میری قوم کے بچے راتوں کو ہوٹل میں بیٹھ کر پوری رات ضائع کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا اور وعدہ کیا میں نے حیدرآباد کے لوگوں سے وہاں کا کلچر ہے کہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں. میں نے ان سے وعدہ کیا میں نے کہا کہ ان سے وعدہ کرو کہ اب صبح جلدی اٹھو گے ہوٹلوں پہ نہیں بیٹھو گے ہوٹلوں پہ چائے نہیں پیو گے. آپ جلدی اٹھو رزق کی تلاش کیجیے جلدی اٹھو صبح علم دوستی کیجیے اور اپنی قوم کی بقا کیجیے. میں نے کون سی غلط بات کی. اور دوسری بات اگر میں نے یہ کہا کہ آپ ان سے سودا ان سے چائے مت پیجیے یا آپ سے کوئی چیز خریدتے ہیں میں نے اگر اپنے لوگوں سے یہ بات کہی ہے تو میرے کسی کے خلاف کوئی عصبیت کی بات نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس شہر کے اندر کروڑوں روپے کے کاروبار لوگ کرتے ہیں اور خالد بن ولید کے اوپر لوگوں کی گاڑیاں ہیں. عارضی طور پر اگر 15 منٹ کی یہ گاڑی کھڑی کر دی جائے تو پولیس ٹھوکریں مار کے گاڑی کی ایسی تیسی کر دیتی ہے. اور اتنے بڑے بڑے کروڑوں روپے کے شو روم کے اندر گاڑی 5 منٹ کے لیے باہر کھڑی نہیں کر سکتی. تو کون سا قانون ہے پاکستان کے اندر کہ آپ ان کے لیے کوئی اور قانون بناؤ اور ان کے لیے کوئی اور قانون بناؤ کہ 10 بائی 12 کی دکان لینے کے بعد 2000 گز کے پلاٹ کے اوپر کرسیاں بچھا کر میری ماں بہنوں کے گزرنے کے راستے بند کر دے کوئی اور میں کہوں کہ ہاں بھائی یہ جائز ہے اس کو میں برداشت کر لوں. آپ خالد بن ولید روڈ کے اوپر کیا کسی جگہ پر بھی کوئی کاروبار جو ہم کر رہے ہیں طارق روڈ کے اوپر بہادر آباد کے اوپر 5 کروڑ روپے کی دکان ہے اس کے باہر فٹ پاتھ کے اوپر آپ لا کے 5000 روپے کا ٹھیلا کھڑا کر دیتے ہیں. باہر جو نان کسٹم لا کے یہاں پہ سامان بیچ رہا ہوتا ہے وہ 5 کروڑ روپے کی دکان لے کے کاروبار اپنا تباہ کر رہا ہے وہ کاروبار نہیں کر سکتا. تو میں اپنے لوگوں کی آواز نہیں کروں. میرے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اگر اس کے اوپر میں خاموشی اختیار کروں تو ہر ظلم پر خاموشی کو آپ کہیں کہ ہاں یہ اخوت ہے یہ بھائی چارگی ہے. اور ظلم بڑے یعنی پورے ایمانداری اور سچائی کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ یہاں اس شہر میں مہاجروں کے علاوہ پختون بھی آباد ہے پنجابی بھی آباد ہے اور وہ سب یہ جانتے ہیں کہ شہری علاقوں میں آباد تمام لوگ سندھ کی متعصبانہ حکومت کے جو کچھ ہمارے ساتھ ظلم ہو اگر ہم اس پہ آواز اٹھائیں تو وہ عصبیت اور اگر ہم ظلم پر خاموشی اختیار کریں ہمارا گلا آپ کاٹتے رہیے ذبح کر دیجیے ہم اگر آواز نہ نکالیں تو آپ کہیں ہاں یہ اخوت اور بھائی چارگی ہے یہ بھائی چارگی ہے. ہم روہنگیا کے مسلمانوں کی طرح اپنی گردنیں کٹوا کر خاموش تھوڑی رہ سکتے. اگر ہمارے ساتھ بھائیوں کی طرح سلوک ہوگا تو ہم کیوں کسی کے ساتھ دشمنی کریں گے. اگر ہوٹل کھول کے میری ماں بہن گزرے اور وہ اگر میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ مجھے آگے جب بتایا تو میں تو خیر کیسے برداشت کروں گا. مجھ سے آگے کہا آفاق بھائی ہم وہاں گئے مطلب مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ وہاں پہ خواتین گئیں انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے ہوٹل کھول دیا یہ گلی ہے ہماری بچیاں کالج یونیورسٹی سے آ رہی ہوتی ہیں ہمارے بچے اسکول سے آ رہے ہوتے ہیں یہ تو کرسیاں یہاں بچھا دیتے ہو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہوتے ہیں راستہ بند ہو گیا ہے گلی ہے ختم کرو. اور بھائی باغ جنہ کے جلسے میں آپ جاری رکھنے کے آپ نے جو اعلان کیا تھا اس حوالے سے بتائیے گا کیا اقدامات ہیں. دیکھیے میں جلسے کا میں نے کہا تھا کہ میں تمام جگہ جاؤں گا اور میں جا رہا ہوں اور ظاہر ہے میں اندرونی سندھ کے باقی شہروں میں بھی جاؤں گا اور وہاں کے لوگوں کو بھی میں اعتماد دے دوں گا. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ رابطہ کریں گے دیکھیے میں نے صرف جلسے میں یہ بات کی تھی لوگوں کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا آپ کے بھی ذہن میں آ سکتا تھا اور جن لوگوں کے متعلق بات کی تھی ان کے بھی ذہن میں آ سکتا تھا کہ آپ آگے بڑھتے جلسے میں بات کہہ دی لیکن عملاً کوئی کام نہیں کیا. تو میں نے باقاعدہ وفود بنا کر وہ وائس چیئرمین صاحب کی قیادت میں گئے ہیں سیکرٹری صاحب کی قیادت میں گئے ہیں اور ان کے یہاں وفود بھیجے ہیں اور میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو کو بتایا کنوے کیا کہ دیکھیے جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں اس میں اس قوم کو اور میں نے ان کو مشکل میں نہیں ڈالا بلکہ میں نے یہ کہا کہ بھائی جو بات میں نے کی جو میں نے درخواست کی ان میں کیا چیزیں ہم کس حد تک جا سکتے ہیں مطلب کسی ایک نقطے کے اوپر کہیں کسی جگہ پر جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا مشاورت کر رہے ہیں اور تمام جگہ سے مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ظاہر محبتوں کا آغاز ہو گیا لیکن نفرتوں کی نفرتیں ہیں ان میں کمی ہوئی ہے کڑواہٹوں میں کمی ہوئی ہے. اگر ہم نے وہاں وفد بھیجا انہوں نے ریسیو کیا تو یہ بھی ظاہر ہے ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے وفد کو ریسیو کیا وفد کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے بات کی ان کو ریسیپشن دیا انہوں نے تواضع کی ان کی
تو یہ آہستہ آہستہ نفرتیں کم ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ محبتوں کا آغاز بھی ہو ہی جائے گا. اور قوم کا دکھ سب کو ہے، ایسا میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کو دکھ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کسی نے آج یہ بات کہہ دی ہو کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ آفاق احمد کو پختون حوالے سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو میں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ جو میری ماں کو کوئی کرسی مارے گا تو میں یہ تو نہیں کہوں گا اوپر سے کوئی مخلوق دوسری اتری تھی. جو تھا اسی کا کہوں گا نا کہ بھائی دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے. اگر اس شہر میں یہ کہوں کہ یار آپ جہاں جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ تو اچھا سلوک نہیں کر رہے. میں ہر پختون کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہا، اور ظاہر ہے کہ تمام کے تمام لوگ اس شہر میں رہتے ہیں اور تمام کے تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. نہ میں ہر ایک سے شکوہ کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں اس کے اندر میں نے کہا ہے کہ جب تک قوم ایک نہیں ہوگی، اور قوم کو ایک ہونے کے لیے میں نے آپ سب کی گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو مشکل میں نہیں ڈالا. میں نے کہا کہ یہ مہاجر پرچم آفاق احمد کی میراث نہیں ہے، نہ جائیداد ہے. یہ وہ پرچم ہے جب کالج یونیورسٹی سے یہی تمام لوگ جو مختلف جماعتوں میں آج کام کر رہے ہیں یہی پرچم لے کر سب لوگوں نے سیاست کا آغاز کیا تھا. تو یہ آپ کا اپنا پرچم ہے، اس کو تھام کے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش رفت ہے. میں سکھر کے جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جیسے ہی سکھر کی جلسے کی تیاریاں مکمل ہوتی ہیں اس کی بھی میں انشاءاللہ ڈیٹ اناؤنس کر دوں گا. اور جو چیزیں میں نے کہی ہیں وہ میں انشاءاللہ پوری کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور کسی کی ذہن میں تو بات کرنے کی